Ultratech, India's #1 cement. नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी लापता अफराद के मसले को लेकर मच रहे हाहाकार और कराची में अकलती शिया की नाबालिग लड़की की अगवाकारी पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे नाराज बलोचों को लुभाने के लिए नए वजीर आजम शहबाज शरीफ के बलोचिस्तान दौरे के अलावा हफ्ते भर की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लापता लोगों के खानदानों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लगाई इंसाफ की गुहार। कराची में अकलती शिया लड़की की अगवाकारी पर गमो गुस्से का गुबार। और नाराज बलोचों को लुभाने नए पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे बलोचिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाले पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों की बढ़ती जबरन अगवाकारी से अजीरन मुतासिरा खानदानों के दर्दो कर्ब का। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से बुनियादी इंसानी हुकूक आजादी की मांग करने वाले बलोचों, पश्तूनों और सिंधी कारकुनों को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल करना तो पुराना रियासती दस्तूर रहा है। लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह है कि अब पाकिस्तान में बेगुनाह आम लोगों तक को रियासती मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से बेगुनाह लोगों को जबरन अगवा करके लापता किए जाने का मसला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले को लेकर लापता अफराद के लवाहिकीन समेत पूरी सिविल सोसाइटी की जानिब से आए रोज किए जा रहे एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर देखकर पूरी तरह अया हो जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह की सरबराही में खुसूसी समाअत चल रही है। मेरे दो बेटे फैसल और कासिम फरवरी 2016 में उनको उठाया गया था। तो आज खैर पहले जो प्रोसीडिंग्स होती रही हैं उनके बारे में गा बगा जो है आपके चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन में देता रहा हूँ जो भी सूरत हाल है। लेकिन आज एक रिपोर्ट जो है वो मुझे देखने का मौका मिला जो अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने गालबन वो रिपोर्ट शायद आज जमा भी करवाई हो, जिसमें हमारी जो रिट थी 114411 मेरे बेटों के बारे में जो रिट इस अदालत में चल रही है, उसमें एक चीज़ ये जो है वो लिखी गई है कि ये मतलब आईबी की रिपोर्ट है कि माय सन्स वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सम टेररिस्ट एक्टिविटीज। अच्छा, तो आज इंकशाफ हो गया, पता लग गया उनका? नहीं, पता नहीं लगा। लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, जो इन्होंने अदालती मामन साहब ने की है, वो फैक्ट्स पर मबनी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर लापता अफराद के मुख्तलिफ मुकदमात में पाकिस्तानी सहाफी मुदस्सर नारो की अगवाकारी का मामला बेहद अहम है, क्योंकि लापता सहाफी मुदस्सर नारो की अहलिया अपने शौहर से बिछड़ने के गम में दम तोड़ चुकी हैं और उसके बुजुर्ग वालिदैन को अपने लापता बेटे के मासूम बेटे की परवरिश करनी पड़ रही है।
ہم نے پہلے بھی کمیشن کو بھی بتایا تھا اور وزیر اعظم کو بھی بتایا تھا کہ یہ میجر ہیں اور یہ کرنل ہیں جنہوں نے ہمیں انفارمیشن بھیجی تھی کہ فیملی جو پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا میڈیکل ہوتا ہے تو پریشان نہ ہو. لیکن ہم انتظار کرتے رہے کہ چلو انویسٹیگیشن ہو کے واپس آ جائے گا ہمارا بیٹا، لیکن اتنے سال گزر جانے کے بعد اور میں اتنی پریشان ہوں کہ وہ واپس نہیں آیا، تو پھر ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا. اب تک ہمیں ایک چیز نہیں ہمارے تک پہنچی. اور آج جب وہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو مجھے پھر غصہ آیا کہ ایسی پالیسی کا ہم نے اچار ڈالنا ہے کہ جو ہمیں تحفظ ہی نہ دے سکے، ہمیں نقصان پہنچائے. ہم ایک پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں تحفظ ملنا چاہیے. ہمیں یہاں پہ اتنے ہم دکھ کاٹنے کے لیے اس ملک میں پیدا ہوئے. ہمارے بچے انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ پاکستانی اقدار اور سیاست پر حاوی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے مالی گھوٹالوں، دہشت گردی اور مافیا گروہوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کے بارے میں رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو ریاستی ظلم و جبر کا شکار بنانا پرانا دستور رہا ہے. اسی دستور کے تحت پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں 2018 میں بیوی بچے کے ساتھ خیبر پختونخوا پکنک پر گئے مدثر نارو کو اغوا کیا گیا. یہی نہیں، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مطیع اللہ جان، ابصار عالم اور اسد طور کے علاوہ حامد میر اور شفقت عمران جیسے سینئر جرنلسٹ تک کو دن دہاڑے اغوا کر کے خوف و ہراساں کیا گیا. تاہم پاکستان میں لاپتہ افراد کی تحقیقات کے لیے قائم نیشنل کمیشن فار مسنگ پرسنز خاموش تماشائی بنا رہا اور اس کی تحقیقاتی رپورٹس تک غائب کر دی گئیں. یہ 2010 میں جب ہم سپریم کورٹ میں تمام کیسز چلتے تھے، اس وقت یہ کمیشن کا فیصلہ ہوا تھا کہ کمیشن ایک رپورٹ لکھے گا اور 1 سال کی کارروائی کے بعد یہ رپورٹ لکھی گئی. یہ وہ رپورٹ ہے جو حکومت کے ریکارڈ سے لاپتہ ہوئی ہے، اور یہ لاپتہ نہیں ہوئی، یہ ان کے پاس موجود ہے. کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ حفاظت سے رکھی جاتی ہیں. یہ صرف یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے اس کو ریکارڈ پہ لانا. اور مجھے جب پتا چلا تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں نیکسٹ ہیئرنگ پہ یہ بک لے کے جاؤں گی، مگر میں نے اس کا کسی کو نہیں بتایا، اسی لیے کہ اگر میں بتا دیتی تو ہو سکتا ہے مجھے یہاں لانے نہیں دی جاتی. اگر آپ نے کوئی کیسز ریزالو کیا ہے نا تو آپ کسی مجرم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس کی شناخت کریں گے کہ یہ ادارہ تھا یا یہ شخص تھا یا اس کی انسٹرکشن پر اسے جبری گمشدگی کا شکار بنایا گیا تھا. یہ تو آج تک ہوا نہیں ہے، تو سزا تو بہت دور کی بات ہے. پہلے تو ہم شناخت کرتے ہیں. جو جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرڈ اس کمیشن میں، وہ پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ان کی ذمہ داری کس حد تک ہے، ان کے پاس اختیار کیا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ وہ اس پر کیوں نہیں عمل کر رہے. اور اس کا جواب یہی ہے کہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیشن میں، MI کے خفیہ ادارے، جن پر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ جبری گمشدگیوں کے پیچھے ہوتے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مسئلہ جبراً اغواکاری کسی مخصوص صوبے یا محکوم قوم تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ چاروں صوبوں میں ہی جاری ہے. لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے خاص نشانے پر ہیں بلوچ، پشتون اور سندھی قوموں کے افراد. دراصل پاکستان میں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں کے لوگوں پر بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کی اہم وجہ ہے ان صوبوں کے بیش قیمتی قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کی ریاستی پالیسی. اسی لوٹ کھسوٹ کی ریاستی پالیسی کے تحت پاکستان اور چین CPEC جیسے میگا پروجیکٹس جبراً تعمیر کر رہے ہیں. لہذا ان منصوبوں کی بڑھتی مخالفت کو دبانے کے لیے بلوچ، سندھی، پشتون کارکنوں اور صحافیوں کو اغوا کر کے لاپتہ کیا جا رہا ہے. اب بات پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کی نابالغ لڑکیوں کی جبراً اغواکاری کے بڑھتے واقعات کو لے کر مچ رہے ہاہاکار کی. ایسا ہی ایک انسانیت سوز تازہ واقعہ پاکستان کے اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پیش آیا. کراچی میں اقلیتی شیعہ خاندان کی 14 سال کی نابالغ لڑکی کو جبراً نکاح کے ارادے سے اغوا کیا گیا، لیکن پولیس متاثرہ خاندان کی مدد کرنے سے قاصر رہی. میرا کوئی نہیں آئے گا یا خدا جائے، خدا کے واسطے جو ابھی آپ نے اس کو رکھا ہے ان کو چھوڑ دیں.
آپ کا کیا جائے گا مگر ہمارا پورا گھر چلا جائے گا، ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ درد و کرب اور رنج و غم کی حالت میں فریاد کرتی یہ والدہ اور پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف ہو رہے امتیازی سلوک کی سچائی بیان کرتے یہ والد 14 سالہ بچی دعا زہرا کے والدین ہیں۔ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والی دعا زہرا کو پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے علاقے گولڈن ٹاؤن میں واقع اس کی رہائش گاہ سے رواں مہینے 16 اپریل کو اس وقت نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کر لیا گیا تھا جب وہ کچرا پھینکنے گھر سے باہر نکلی تھی۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ جب دعا کے والد مسجدوں کے ذریعے دعا کی گمشدگی کو لے کر اعلان کرنے کی التجا کرنے پہنچے تو شیعہ ہونے کی وجہ سے اعلان کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ آخرکار غم میں نڈھال والدین بیٹی کی بازیابی کے لیے ہر در پر دہائی دیتے رہے، لیکن پولیس کی جانب سے اپنی روایتی انداز میں محض دکھاوا ہی کیا جاتا رہا۔ 12:30 بجے دوپہر میں بچی غائب ہوئی۔ 3:30 بجے کے قریب میں الفلاح تھانے گیا ایف آئی آر کٹوانے کے لیے۔ 5 – 5:30 بجے کے قریب میری ایف آئی آر کٹی۔ اس کے بعد میں ڈی جی رینجرز کی طرف چلا گیا ان کو کمپلین کرنے کے لیے۔ مجھے کوئی پولیس پہلے دن تو آئی نہیں، انہوں نے کہا ہم بزی ہیں، عمران خان پی ٹی آئی والا جلسہ ہو رہا تھا تو پولیس کی ساری فورس وہاں پہ لگی ہوئی تھی۔ رات میں 2:30 بجے کے قریب پولیس آئی، ان کی فرسٹ موبائل آئی، انہوں نے آ کے مجھے پوچھا، چند گھروں کی تلاشی ہوئی اور وہ تسلی دے کر چلے گئے۔ سیکنڈ ڈے بھی ایسے ہی رہا۔ تھرڈ ڈے بھی جب ایسے ہی رہنا شروع ہوا، کچھ نہیں، مجھے آتے تھے، میری شکل دیکھتے تھے، مجھے تسلی دیتے تھے اور چلے جاتے تھے، تو پھر میں نے کہا نہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، مجھے فٹ بال بنا لیا انہوں نے۔ دعا زہرا کو غائب ہوئے گزشتہ کئی روز بیت جانے کے باوجود اس کی کوئی خبر نہ مل پانے سے دعا کے والدین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آخرکار انہیں سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑا۔ سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہونے کے بعد پولیس ایکشن میں تو ضرور آئی، پر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں گلی سے باہر ایک دوسری لڑکی کو کسی کی گاڑی میں خود کی مرضی سے جاتے ہوئے دیکھ اسے دعا زہرا بتاتے ہوئے معاملے کو رفع دفع کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ حالانکہ ان کے اس دعوے کو دعا کے والدین کی جانب سے خارج کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے پاکستان کے سپریم کورٹ اور وزیر اعظم تک سے گہار لگائی گئی۔ میری پاکستان کے تمام اداروں سے اپیل ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ رات کو 12 بجے عدالت آپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے لیے میری یہ بچی بھی تو قوم کی بچی ہے، اس کے لیے بھی کھولے۔ کوئی آپ نے سو موٹو لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کی بیٹی اس طرح غائب ہو جاتی ہے آپ کیا کرتے؟ مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پر تیز سے تیز کام کریں تاکہ میری بچی، مجھے زندہ چاہیے، مری ہوئی نہیں میں لوں گا، مجھے میری بچی زندہ صحیح سلامت چاہیے۔ یہ بچی پورے پاکستان کی بچی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں کراچی میں واقع پریس کلب کے باہر کے، جہاں دعا زہرا کی بازیابی میں پولیس کی غفلت سے ناراض طلبہ و طالبات کی جانب سے ہاتھوں میں پوسٹر لے کر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس دوران مظاہرین کی جانب سے پولیس کی کارکردگی پر جم کر سوالیہ نشان بھی لگائے گئے۔ پولیس سے تو یہی مطالبہ ہے کہ اگر آپ کے بڑے حکمران اگر جلسے کر رہے ہوں تو آپ کا یہ نہیں کہ 100% آپ کی پولیس وہیں چلی جائے۔ پورا ملک پیچھے آپ نے چھوڑ دیا، ساری بیٹیاں آپ نے پیچھے چھوڑ دی اور آپ ایک حکمران کے پیچھے چلے گئے ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ کیا اور آپ کی عام عوام جو انہیں ووٹس دیتی ہے، جو اپنے ٹیکسز پے کرتی ہے، ان کی سیکیورٹی کیا جائز نہیں ہے؟ ان کو کیوں نہیں سیکیورٹی دی گئی؟ صبح 12 بجے جب ایک لڑکی غائب ہوتی ہے، ہر پولیس تھانے، ہر رینجرز کو کال کی جاتی ہے اور اگلے دن صبح 5 بجے آتے ہیں پولیس والے اور رینجرز والے پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے۔ یہ بہت زیادہ لیٹ نہیں ہو گیا کیا آپ کو؟ میں بس یہ اپیل کرنا چاہوں گا پولیس سے اور ہائر اتھارٹیز سے کہ وہ اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کریں، اس پروسیس کو تیز کریں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ٹائم لگنا چاہیے کسی بھی ایک کیپٹیو کو کسی بھی ایک کڈنیپر کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اس کو ٹریس کرنے میں۔ تو بس ہم سب کی یہی اپیل ہے، ہم لوگ یہاں پہ ایسے لے جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ اپیل کریں ہائر اتھارٹیز سے کہ وہ اس کو جلدی سے اس کو بازیاب کرائیں۔
पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़लियतों को मजहबी आज़ादी, बराबरी के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ देने के वादे किए थे, लेकिन आज पाकिस्तान में सरकारी इदारों समेत हिफाजती इदारों तक में अक़लियतों के साथ दोहरा रवैया अख्तियार किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे शिया हो या अहमदिया या फिर हिंदू, सिख या ईसाई, हर तबका यहाँ अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के बलोचिस्तान दौरे की वजूहात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत में सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कुछ सीनियर लीडरान के साथ बरतानिया की राजधानी लंदन का हंगामी दौरा किया और इस दौरे के तहत पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से बाहमी मुलाकात करके उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजारतों की तकसीम को लेकर सियासी बातचीत की। इस बातचीत के बाद लंदन में मुश्तरका वीडियो ब्रीफिंग में आपसी इख्तिलाफात की तरदीद करते हुए पाकिस्तान में मुआशी बदहाली की वजह से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को कसूरवार ठहराया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में लाकानूनियत के आलम में टारगेट किलिंग का सिलसिला तेज हो गया है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल लाहौर के टाउनशिप इलाके में पेश आए टारगेट किलिंग के खौफनाक वाक़े से सामने आई। लाहौर के पौश इलाके टाउनशिप में नामालूम हमलावरों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करके 2 खवातीन समेत 4 मकामी बाशिंदों को हलाक कर दिया। वाक़े के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि यह हमला एक घर पर धावा बोलकर किया गया, लिहाजा मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने का यकीन दिलाया गया। IMF ने पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को कर्ज देने के मुआहदे को 1 बरस की तौसी दे दी है। IMF ने ये तौसी पाकिस्तान के नए वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल के साथ वफ्द सतह पर मुज़ाकरात के बाद दी, लेकिन इसके लिए IMF ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के सामने इमरान खान की साबिका हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली गैस की कीमतों में दी गई सब्सिडी को खत्म करने की शर्त रखी और अपनी शर्तों पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए मई महीने में IMF की टीम पाकिस्तान भेजने की बात कही। पाकिस्तान में हुक्मरान तबका गरीब आवाम को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने की मुसलसल अनदेखी कर रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल है पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में वाक़े सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की मशीनों का खराब होना। सरकारी डॉक्टर्स ने बताया कि दिल की बीमारियों में मुब्तला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल आते हैं और उनके इलाज के लिए पूरी अस्पताल में मौजूद 5 मशीनें गुज़श्ता कई महीनों से खराब पड़ी हुई हैं, जो अब नाकारा हो चुकी हैं। लेकिन हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से नई मशीनें खरीदने को कोई तरजीह न दिए जाने की वजह से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ के हंगामी दौरे का। खास बात ये रही कि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्वेटा का ये दौरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर किया। यही वजह रही कि इस मौके पर बलूचिस्तान में एक सड़क का संगे बुनियाद रखकर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ अलहायदगी पसंद बलोचों की नाराजगी दूर करने की पुरजोर कोशिशें करते रहे।
پاکستانی اقتدار پر قابض ہوتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ انہی کوششوں کو تقویت دینے کے مقصد سے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سے آزادی کے لیے علیحدگی کی تحریک چلا رہے بلوچستان کا ہنگامی دورہ کیا۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے ایک روزہ ہنگامی دورے کے تحت پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے خضدار کچلاک سڑک منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا اور اس موقع پر پاکستان میں بلوچوں اور پشتونوں کے قدرتی وسائل کے استحصال اور سوتیلے سلوک کے ریاستی دستور پر ہمدردی کا بھرپور ڈھونگ کیا۔ کہ سوئی سے گیس نکلے تو پورا پاکستان مستفید ہو، مگر یہاں کے باسی، یہاں کے رہنے والے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چلے گیس کو اگر مان بھی لیا جائے کہ دور دراز علاقوں میں پہنچوانے میں اگر کوئی دقت تھی تو باقی پاکستان کے ہر چپے میں تو یہ گیس گئی، اور اس سے بڑھ کر جو فائدہ اس صوبے کے عوام کو اس قدرتی دولت سے حاصل ہونا تھا، وہ 50 کی دہائیوں سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سوئی گیس ہی نہیں بلکہ کوئلہ، سونا چاندی، تانبے اور ہیرے جواہرات کی کانوں سے مالا مال بلوچستان کی ریکوڈکس پہاڑیوں کو بلوچ قوم سمیت پورے پاکستان کے لیے خوشحالی کی دروہر بتایا وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور بلوچستان میں قدرتی وسائل اور بیش قیمتی معدنیات کے ذخائر کو ہی بڑھتی دہشت گردی کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے بلوچوں اور پشتونوں کی ہلاکتوں پر گہرا افسوس ظاہر کیا۔ تاہم دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جم کر ستائش کرتے رہے وزیر اعظم شہباز شریف۔ پورے پاکستان میں اس ٹیررزم نے تباہی مچائی تھی 2000 سے لے کر 2013-14 تک، مگر اس صوبے نے جو قربانیاں دی ہیں، کے پی کے نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کر دن رات ان کو دفن کرتے تھے، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری بہادر افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو قربانیاں دیں اور اس دہشت گردی کو روکا اور شکست فاش دی، وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی یہ تعریف یوں ہی نہیں کی۔ پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہی وزیر اعظم شہباز شریف سے خصوصی ملاقات کر کے انہیں بلوچستان جانے کی ہدایت دی، کیونکہ بلوچستان میں آزادی کی تحریک چلا رہی علیحدگی پسند تنظیموں کے مجاہدین انتقامی جنون میں پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی فوج پر لگاتار حملے کر رہے ہیں، اور ان حملوں کے نتیجے میں بلوچستان میں پاکستانی فوج کے درجنوں اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو آرمی اسٹیبلشمنٹ سے مل کر لاپتہ بلوچ یعنی مسنگ بلوچ پرسنز کا مسئلہ حل کرانے کا بھروسہ بھی دیا۔ انشاءاللہ اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا، اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو با اختیار ہیں یا جن کی ذمہ داری ان سے بات کریں گے، اور قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر اس بات کو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ اگر یہ بات ہم انصاف اور قانون کے مطابق حل نہیں کر پاتے تو یقیناً یہاں پر پھر اس طرح کی
ایک محرومی اور مایوسی موجود رہے گی، باوجود کہ یہاں پر ہم دودھ اور شہد کی نہریں کیوں نہ ہم بہا دیں، تو میں اپنے بلوچ بھائیوں اور پشتون بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ پوری طرح کوشاں ہوں گے اور انصاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دراصل بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی بربریت، خصوصاً اغوا شدہ لاپتہ بلوچوں کو بازیاب کرانے کے مقصد سے BNP کے چیئرمین سردار اختر مینگل پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں بغیر کوئی وزارت لیے سیاسی حمایت کرتے رہے، لیکن آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI سے کئی برسوں تک اتحاد کے باوجود بلوچستان میں بے گناہ بلوچوں کو اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ نہیں تھما اور بلوچ خواتین اور بچوں تک کو ریاستی دہشت گردی کا شکار بنایا جانے لگا، تو BNP یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیف اختر مینگل عمران خان کی پارٹی کی حمایت سے دستبردار ہو کر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM میں شامل ہو گئے، اور BNP کے بعد بلوچستان کی دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی PDM یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل ہو کر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کی اتحادی جماعتوں کے لیڈروں اور ان کے مسائل کو ترجیح دینے کا دکھاوا شروع کر دیا ہے۔ آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں پر چھائی رہی پاکستانی خبروں پر۔ یہ دیکھ لیں، آزادی آزادی پلانے والے ہم لوگ، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ 10 سال سے ہماری زمین پہ لوگ بار بار ہمیں تنگ کرتے ہیں، آج ہماری وہاں پہ جا کے لڑائی ہوئی ہے۔ میں دلاور سنگھ لنکارا صاحب کا رہائشی ہوں، کوٹ سنترا میں میرے ماموں کی اور ہماری زمین ہے وہاں پہ 5.5 ایکڑ، جن پہ ہم عرصہ دراز۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔